ईरज मुबारक उर्दू की जदीद नज्म को अफसाना निगार, साहिब तर्ज, नसर निगार, फनून लतीफ़ा के माहिर और माहिर नवादरात ईरज मुबारक 8 दिसंबर 1950 को गुजरांवाला में पैदा हुए। उर्दू नसरी नज्म में सफ़े अव्वल के शायर मुबारक अहमद के साहबजादे ईरज मुबारक ने इब्तदाई तालीम अदबिस्तान सूफिया लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स की सनद ली। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से एलएलबी की सनद हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग में तालीम पाई। लम्स से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन की। ईरज मुबारक ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुलाजिमत से अमली जिंदगी का आगाज किया। कुछ अरसा पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक रहे, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग के शोबे में कदम रखा। ईरज मुबारक ने कुलियाते मुबारक का दूसरा हिस्सा सन 2003 में मुदव्वन करके शाया किया। मुबारक अहमद के नसरी मज़ामीन की कुलियात सन 2005 में शाया की। सन 2011 में मुबारक अहमद की मुंतखब मंजूमात की तदवीन व अशात का इख्तिताम किया। ईरज मुबारक की नज़में सुरमई लकीरें के उन्वान से सन 2006 में शाया हुई। ईरज मुबारक के अफसानों का मजमुआ ख्वाब घर सन 2007 में शाया हुआ। सवाल जवाब के उन्वान से गांधी जी की अंग्रेजी किताब का उर्दू तर्जुमा सन 2013 में शाया हुआ। ईरज मुबारक की अंग्रेजी नज़में मिडनाइट मंत्रास के उन्वान से सन 2013 में शाया हुई। उनकी अंग्रेजी नज़मों का दूसरा मजमुआ मिड डे मंत्रास के उन्वान से सन 2023 में शाया हुआ। ईरज मुबारक की नज़मों का दूसरा मजमुआ सुर्ख लकीरें सन 2025 में शाया हुआ। सन 2026 में खाकों का मजमुआ ये लोग थे के उन्वान से शाया हुआ। ईरज मुबारक के अदबी मकाम पर हम असर अदीबों की तहरीरों का मजमुआ मेरे नकाद के उन्वान से सन 2024 में शाया हुआ। ईरज मुबारक ने मुबारक विरसा घर के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है, जबकि अपनी मरहूमा दादी की याद में हया हाउस के नाम से बच्चों का एक स्कूल भी कायम किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हूँ और आज हम दूसरी नशस्त में हैं उर्दू के जदीद नज़म गो, साहिब तर्ज, नसर निगार, अफसाना निगार, माहिर नवादरात मोहतरम जनाब ईरज मुबारक के साथ। ईरज भाई आदाब। आदाब। हमने पिछली नशस्त में ज़्यादा तो आपकी यादों की बाज़ाफ़रीनी की और कोशिश की कि उस अहद को अपने देखने वालों के सामने लाएं जो आपने बराह रास्त देख रखा है और जिसे देखने वाले अब इस मुल्क में कम हैं, ख़ास तौर पे लाहौर का तहज़ीबी और तमद्दुनी मंज़र। ईरज भाई लेट 60s में दुनिया भर में जो तालिब इल्म थे, नौजवान नस्ल, वो नौजवान नस्ल जो दूसरी जंग के फ़ौरन बाद पैदा हुई थी, वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। वो दुनिया को बदलना चाह रहे थे और ये याद दिला रहे थे कि आपने हमसे जो वादे किए थे पोस्ट वार वो पूरे नहीं हुए। तो कहीं औरतों के हकूक़ की तहरीकें थीं, कहीं तलबा के हकूक़ की तहरीकें थीं, कहीं सिविल राइट्स की तहरीक थी। इस बीच में हमारे यहाँ भी एक पूरी नस्ल और उनके यहाँ जंग ख़त्म हुई तो हमारे यहाँ आज़ादी मिली थी।
بھلے اس میں جو فیض صاحب نے تو اور ڈھنگ میں کہا تھا، ہم اسے ذرا یوفیمائز کر لیتے ہیں. اب اس میں اپنی صورت زیبانہ دیکھیے، اب دل کے آئینے میں کئی بال آ گئے. تو 60 کی دہائی تک تو اس آئینے میں جسے ہم آزادی کہتے تھے کئی بال آ چکے تھے. اس دوران میں ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا حلقہ ابھرا جنہیں عرف عام میں پروفیسرز گروپ کہتے تھے. پرجوش، نئے خیالات سے معمور، جدید دنیا سے جڑے ہوئے. کہیں وہ فرانس فینن کو لے کے آ رہے ہیں، کہیں لوممبا کو لے کے آ رہے ہیں، کہیں وہ لاطینی امریکہ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بھی اس گروہ سے قریبی تعلق رہا؟ قریبی بہت چھوٹا لفظ پڑتا ہے مجھے. پلیز. میں ان کے علاوہ جانتا نہیں تھا کسی کو. واہ. آپ بات کر رہے ہیں پروفیسر عزیز الدین کی، امین مغل کی، جی، خواجہ منہاج الدین کی، پروفیسر منظور احمد کی، رائٹ سر، جن کے بارے میں پنجابی میں کہنا پڑتا ہے جند جان، اور ایرک سپرین، خالد محمود، اور یہ سب لوگ. اچھا، عارف امان بھی شامل تھے. عارف امان، ان سے میرا اتنا. جی ہاں، خالد محبوب تو تھے. جی. تو بہت قریبی جو رشتہ تھا وہ انہی سے تھا، ایرک سپرین سے، امین مغل سے، عزیز الدین سے، اور منہاج صاحب سے. اور منہاج صاحب تو پھر بعد میں جو ہے وہ میرے رشتے میں بھی مطلب ہمارا ہوا. ان کے ساتھ میرا اور مبارک احمد میرے والد کا دونوں کا ایک رویہ رہا کہ ہم شاید ان کے خیالات سے متفق نہیں تھے. اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایرک سپرین جو ہے وہ باغ گل بیگم کی سڑک پہ ایک چھوٹی سی سیڑھی لے کے اور لے کے ایک ڈبہ لے کے اور پوسٹر لے کے تو صبح کے کوئی 4-5 بجے وہ لگا رہے ہیں چوری. سڑک کون سی تھی؟ باغ گل بیگم کی، جو لٹن روڈ سے نکلتی. رائٹ. لٹن روڈ سے نہیں، بہاولپور روڈ سے نکلتی. تو ابا نے کہیں ان کو دیکھ لیا. اچھا، یہ پوچھنا میں بھول گیا ابا سے زندگی بھر کے، آپ 4 بجے کیا کر رہے تھے؟ تو ابا نے ان سے کہا کہ یہ آپ سیڑھی اٹھا کے چل رہے ہیں تو سیڑھی میں سائیکل پہ رکھ لیتا ہوں. ایز یوزول سائیکل ان کے بغیر نہیں تھی اور وہ سائیکل کے بغیر نہیں تھے. جی. تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں تو آسانی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی رہے گی. تو سپرین صاحب نے کہا کہ مگر آپ تو ہمارے ساتھ خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہیں. کہ لگا میں آپ کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ متفق ہوں دوستی میں اور تمام چیزوں میں. تو اسی طرح یہی رشتہ میرا ان تمام احباب سے تھا کہ میں شاید ان کے جو ہے وہ خیالات سے اتنا متفق نہیں تھا. اور یہ سبھی لوگ جو ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سبھی لوگ جو ہے وہ اپنی بیک گراؤنڈ کے حساب سے بہت فائنینشلی بہت سٹرونگ تھے. یس. ایرک سپرین صاحب فیروز پور روڈ پہ کنالوں کے گھر میں، محبوب صاحب کا جو ہے اسکاچ کارنر میں اور ماڈل ٹاؤن میں گھر جو انہوں نے بیچ کے بعد میں شاہ حسین کالج بنایا. جی. منہاج صاحب جو ہے ان کی سرگودا میں جو ہے وہ زمین بھی تھی، بھٹا بھی تھا. امین مغل صاحب ذرا مطلب یعنی سفید پوش آپ دیو سماج روڈ پہ جو ہے رائٹ سر، وہیں ظاہر ڈار کا بھی گھر تھا. جی ہاں. پروفیسر سرار کا بھی، ہاں، اور رضی آبدی کا بھی، ذکی صاحب کا بھی. اچھا، یہ ہم کہتے جائیں گے تو لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. میں کئی دفعہ ٹیمپل روڈ پہ رہنے والوں کا جب نام لیتا ہوں جی کہ ریاض قادر وہاں رہتے تھے، وہ فلانی جسٹس وہاں رہتے تھے، سیار اسلم وہاں رہتے تھے. ہاں، ہمارے گھر کے سامنے جو گھر تھا اس کے برابر میں جو ہے وہ ایٹمی سائنسدان جو ہمارے ہیں مبارک بند کے صاحبزادے، جن کے بڑے بھائی لمر جو ہے جو وہی ڈگری لے کر آئے تھے. بعد میں ان کا جو ہے وہ دماغی انتشار ذرا بگڑ گیا. ورنہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا تھا کہ وہ ان کے آنے سے پاکستان جو ہے وہ فزکس کے میدان میں بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو وہ یہ آس پاس ہی لوگ نظر آتے تھے. مطلب رائٹ. اب بالکل ہم نبلٹ صاحب 4 قدم پہ رہتے تھے. وہ سول لائنز جو ہے وہ ہمارے گھر سے بالکل برابر ہی تھا. وہ گھر میں ببر شیر کی تو آواز آیا کرتی تھی رات کو، تمام چڑیا گھر کے جانوروں کی آوازیں آیا کرتی تھی. بالکل پیچھے تھا. ہاں،
تو ان سے بہت دوستی اور ان کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا ہے. جب پروفیسر منظور احمد نے پہلی نشست لاہور میں کروائی اور پہلی بار لاہور میں ہد بھائی کو بلایا گیا تو میں ان کے ساتھ کام میں پوری طرح سے شامل تھا. عزیز الحق بھی شامل تھے. عزیز الحق بھی شامل تھے. ہاں مبارک حیدر بھی شامل تھے. جی ہاں وہ پنڈی سے تشریف لائے تھے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں شامل تھا اور ان کی نیت پہ مجھے کوئی بالکل شک نہیں تھا. یہ 100% کمیٹڈ تھے. دیکھو اپنا گھر بار بیچ کے ایک بندہ شاہ حسین کالج بنا رہا ہے اور وہاں پہ پٹھان خان کو لا کر رکھ رہا ہے, وہاں پہ ایرک سپرین کو لے آیا ہے, وہاں پہ نہ جانے کون امین مغل کو لے آیا ہے, خواجہ صاحب کو لے گیا. تو کس کا یہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے نیشنلائز ہونے پر میں نے ان کو کبھی روتے نہیں دیکھا, کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کہ کیا چلا گیا. یہ جو بڑے لوگ تھے یہ جب کہیں کوئی نقصان ہو جاتا تھا, جس طرح ہماری دادی سے جب وہ ادارہ چھن گیا اور سب کچھ چھن گیا, تو میں نے ان کو کبھی پچھتاوا نہیں کرتے دیکھا. ہاں میری اماں جو کہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے آتی تھیں, ان کے والد تحصیلدار تھے, ان کو میں نے بہت پریشان دیکھا. ابا جو ہے جب ہم وہاں سے یہ نکالے گئے تو اتفاق سے لاہور میں گھر ہمارا موجود تھا جو بچوں کے پڑھنے کے لیے بنا ہوا تھا. تو ابا تو ایک دن کے بعد اس طرح تیار ہو کے پاکٹی ہاؤس جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس پہ اماں کو غصہ بھی آتا تھا. یہ لوگ پرجوش تھے, کمیٹڈ تھے, اور خواب ہر نسل کے پہ ایک عہد تو آتا ہے جس میں وہ خواب دیکھتے ہیں. بالکل. ان کے بڑا ہونے میں, ان کے اعلیٰ ظرف ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ایک انگریزی میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, دی odds were against them. Oh yes, oh yes, oh yes. نا سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو, بالکل فیض صاحب نے کہا تھا. بالکل. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کنڈیشنز ور ناٹ رائپ؟ میں ایک کالج میں جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ اور سائیکالوجی کے لیے چلا جایا کرتا تھا. جی جی. تو وہاں پہ گیٹ پہ انہوں نے وہ ایک درستگی کے لیے کہ جی آپ کا یہ چیز درست کرنی ہے. تو میں نے کہا بھائی میرا فیتھ ہے, مجھے آپ کیا درست کرو گے. تو انہوں نے مارا پیٹا مجھے, اور مجھے ایرک سپرین نے اور امین مغل نے آ کے بچایا. تو یہ سلسلے شروع سے چل رہے ہیں. آہستہ آہستہ پہلے اکا دکا واقعات ہوتے تھے جی. اور اس کو جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں لوگ بہت آ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کے گھر والے پچھلے دنوں سے مراد ہے میری عمر کا آدمی, جب پچھلے دنوں کہے تو وہ کئی سال بھی ہو سکتا ہے. ایک بچی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا اور وہ سارا کچھ جو کہ بالکل زیادتی, سراسر زیادتی تھی. تو میں نے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آپ کو پریشانی جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ ہے یا اپنے گھر والوں سے ہے؟ اس نے کہا گھر والوں سے ہے. رائٹ. گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تم نے کیا ہوگا. جی ہاں, بدقسمتی ہے. تو مجھے اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو قتیل شفائی کا ایک شعر یاد آ گیا. ہم کو ملے ہر بار نمک سے بنے ہوئے پتوار, ہم کو ملے ہر بار نمک سے بنے ہوئے پتوار, ایک جیسا انجام تھا اپنا ہر طغیانی میں. کچھ لوگ خضر کے ساتھ چلے تھے دریا کرنے پار, کچھ لوگ خضر کے ساتھ چلے تھے دریا کرنے پار, وہ پانی میں ڈوب گئے اور میں حیرانی میں. تو یہ آج کا قصہ تو نہیں ہے. آپ کے مشاہدے میں جو حلقہ ارباب ذوق کے احباب میرے سے آپ سے بہت بڑے عمر میں بھی اور مقام میں بھی, ان میں انجم رومانی بھی شامل تھے. انجم صاحب نے ایک بہت کاٹدار شعر کہتے تھے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑے سے بڑی تکلیف, صدمہ, نقصان ہو جائے چاہیے, لوگ بغلے کی طرح سے پر جھاڑ کے بالکل چل پڑتے تھے. بالکل. اب کس کو کوئی بتایا کہ انجم رومانی جب پارٹیشن ہوئے تو کس عذاب سے گزرے تھے, ان کی فیملی, ان کے والدین. انہوں نے ایک بہت اچھا شعر اسی موضوع پہ کہا تھا, جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے کچھ لوگ بچانے آیا کرتے تھے, اب تو کسی غیر ملکی کو بھی کوئی نہیں بچاتا. کہا کہ اول چلے من جملہ آداب جو بات, اول چلے من جملہ آداب جو بات, آخر وہی تعزیر بنی ہوتی. جی. تو ہماری تو تعزیر میں
ضمنیاں شامل ہوئی ہیں ورنہ قصہ تو روز اول سے ایسا ہی تھا. انجم رومانی نے میری ابا کی شادی پہ بھی اور میری شادی پہ بھی سیرا جی ہاں خدمہ گزارش کر چکا ہوں. جی ہاں جی وہ پچھلی دفعہ اس پہ جی بات پہ ہوئی تھی. جی. جو آپ کے چاہنے والے ہیں شاید اس حوالے پہ زیادہ خوش نہیں ہوئے. سید یہ چراغوں کا دھواں میں بھی اور لاہور نامہ میں بھی انتظار صاحب نے وہ جیسے ہر لکھنے والے نے کچھ کھونٹیاں اپنی بات کہنے کے لیے جی دوستوں کو آگے کیا ہوتا ہے. ابن انشا نے جمیل الدین علی کو رکھا ہوا تھا, جو بات کہنا ہوتی جمیل الدین علی کے کندھے پہ رکھ کے کہہ دیتے تھے. مجھے کچھ کہنا ہو تو میں تنویر شاہ یا شیر خان کو بنا لیتا ہوں. انتظار صاحب جو تھے وہ مبارک احمد زاہد ڈار ان کا کالم بنا بنایا تیار ہو جاتا تھا. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بھئی یہ جو دو لوگ ہیں زاہد ڈار اور مبارک احمد, ان پہ تو میں ہر صبح اٹھ کے ایک کالم جو ہے لکھ سکتا ہوں. مجھ پہ کوئی کیا کالم لکھے گا؟ اب یہ لوگ تھے, میں جتنا ان کا ذکر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے تو اپنی کوشش کی ہے ان کا کرنے کی. اب وہ قصہ یوں ہے جس طرح اب آپ نے قتیل صاحب کا شعر سنایا تو ابا کی ایک 3 لائنوں کی نظم ہے. جی, ہمیں شہروں میں جو مٹی میسر ہے وہ گملوں میں مقید ہے. ہمیں شہروں میں جو مٹی میسر ہے وہ گملوں میں مقید ہے, اور اس پر بانجھ شاخیں سرخ پھولوں کو ترستی ہیں. اور اس پہ بانجھ شاخیں سرخ پھولوں کو ترستی ہیں. اب اس پہ کالم ہے انتظار صاحب کا کہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ایک چڑیا نے چونچ میں ایک پرزا پکڑا ہوا تھا اور ہمارے پاس آ کے گرا کے چلی گئی, اور ہم نے اٹھا کے دیکھا تو پھر آگے یہ نظم پڑھی ہم نے. تو اس پہ اماں کو اعتراض تھا کہ یہ آپ کے دوست ہیں اور یہ آپ کا اس طرح سے. انہوں نے کہا شکر کرو اس نے اپنے کالم میں لکھ دیا ہے, کم از کم 8-10 ہزار نے یہ نظم اسی بہانے پڑھ لی ہوگی. جس طرح ان کا وہ ایک وہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ مبارک صاحب ایک تپتی دوپہر میں میرے گھر تشریف لائے اور میں نے کہا اندر آ کے پانی پی لے. انہوں نے کہا نہیں مجھے ضروری کام ہے. تو یہ آپ وہ دیکھیں, ایک نثر میں آپ سے بہتر میں کسی کو نہیں مانتا اور شاعری میں حیدرآباد سے اوپر کسی کو نہیں مانتا. اب انہوں نے کالم باندھ دیا اور انتظار صاحب نے جواب میں کہا کہ لیکن بھائی آپ نے ہمیں مکمل کہاں پڑھا ہے. اب ابا نے مجھے آ کے کہا کہ یار اس شخص نے مجھے فارغ انسان سمجھا ہوگا کہ میں اسی کو بیٹھ کے پڑھتا رہا. یہ میں نے انتظار صاحب کو بتایا اور انہوں نے بہت انجوائے کیا. اب انتظار صاحب جو ہے وہ ایک دائرے کے آدمی تھے. اس دائرے میں ان کا جو ماضی ہے وہ ان کی یادداشت تھی, جتنی یادداشت تھی اتنا ہی ان کا ماضی تھا, اس سے باہر وہ نہیں دیکھتے تھے. اور اس میں انہوں نے خود ساختہ واردات کا شکار نہیں تھے وہ. اور اس میں انہوں نے, میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ اتنی آسانی سے کیسے لکھ لیتے؟ انہوں نے کہا بھائی مشق ہو گئی ہے, 1-2 کہانیاں ہیں جن پہ فخر ہے, کوئی ایک آدھی کتاب بھی شاید نکل آئے. تو وہ باہر تحقیق کا ان کا وہ جو ہے تو ان کا وہ نہیں, بلکہ وہ باقاعدہ اس کو ایک خاص طرح کے ذرا لک ڈاؤن اپان ایگزیکٹلی تحقیق کرنے والوں پہ اور ناقدین پہ جو سکہ بند اور تدریسی ہوتے ہیں انہیں وہ کچھ زیادہ وزن نہیں میں نے انتظار صاحب سے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کے گھر سے جب مین روڈ سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا دوسرا مکان جو ہے وہ میری بہن کو میرے والد نے جہیز میں بنا کے دیا ہوا. ابا جہیز میں یہ سونا چاندی یہ چیزیں نہیں دیتے تھے, جو پراپرٹی تھی دادی کی اسی کے حصے بکھرے ہوئے تھے اسی میں سے. میں نے کہا وہ ہفتے میں 1 دن ان کو ملنے آتے ہیں ضرور, جب سے وہ بیوہ ہوئی ہیں وہ وہاں آئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ گزر کے آپ کے راستے سے واپس جا رہے تھے. آپ کو دیکھا تو وہ رک گئے اور انہوں نے بات کر لی اور آپ نے اس کا یہ کہ لگا بھائی یہ اتنی تفصیل کون جو ہے, نہیں ہم نے تو یہ دیکھا اور ہم نے محسوس کیا اور ہم نے بنا لیا. ان کی سالگرہ جو ہے 90 سالہ سالگرہ وہ کہ لاہور میں 3 دفعہ تو میں نے اٹینڈ کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کا یہ سن پیدائش ہے, جو مجھے علم میں ہے کیونکہ ان کی بہنیں سب میری جو ہے, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو دسمبر 25 بنتا ہے یا 23 ہے. نہیں وہ 25 دسمبر ہی آپ کہہ لیجئے جو انہوں نے کہا, لیکن سن جو ہے وہ اگر ان کی بہن جو ہے ان کا انٹرویو ہے میرے پاس ریکارڈڈ, اس میں لیں تو وہ اور بنتا ہے, جو وہ کہتے ہیں اور. تو کہنے لگے بھائی یہ جو بعد میں تحقیق ہوگی ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا چاہیے, اور اس سے نظر لگتی ہے. اور میں متفق ہوں کہ 70 کے بعد
شاعر کو، اور عورت کو تو کسی بھی سٹیج پہ اپنی عمر نہیں بتانی. دیکھیے آپ کا جملہ جو ہے، ہماری جو بیٹیاں بہت حساس ہیں نا، وہ اس پہ مائنڈ کر جائیں گی. اچھا میرے نزدیک تو کوئی کمزور اور کوئی طاقتور نہیں، مجھے تو معلوم ہے جینڈر وائز میرے نزدیک کوئی طاقتور کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو. صحیح فرمایا. ہاں اس میں جینڈر پہ تو بلیو ہی نہیں کرتا. دیکھیں آپ سے میں نے کھلے بتایا کہ میں نے زندگی میں ایک ہی عشق کیا اور اپنی دادی سے کی ہے. میری دادی کے نام ہے میری کتابیں جو ہیں 11. جی. تو وہ میں تو جینڈر کو بہت ہی مجھے لگتا ہے جتنا بڑا میں فیمنسٹ ہوں شاید کوئی اور. آپ درست فرما رہے ہیں. اور ہمارے 2 پاس بیٹیاں ہیں میری، اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیم. اور مجھے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کوئی بیٹا بھی ہوتا یا کیا ہوتا. نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا کوئی جو ہمارا شعوری فیصلہ ہی نہیں، اس پہ شرم کاہے کی، اس پہ فخر کاہے کا. ارے میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے کسی ایسے آدمی کا نام بتاؤ جو اپنے لڑکوں کی وجہ سے مشہور ہو. تو میں تو نہیں جانتا تھا، اور میں اب بھی نہیں جانتا. صحیح. تو پھر اس پہ کیا نہیں. یہ جو خاص محدود سا حلقہ تھا جو پارٹی ہاؤس کے خاص میز پہ بیٹھتا تھا، جس پہ محبوب خزاں نے سوغات میں جو انڈیا سے شائع ہوتا تھا، اس میں ایک مضمون بھی لکھا کہ جو لوگ لاہور کے پارٹی ہاؤس کی ایک میز کے گرد بیٹھتے اور دال ماش وغیرہ کھاتے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بہت کاٹدار طنز فرما رہے تھے. محبوب خزاں بذات خود بہت ہی بڑے شاعر تھے اور بہت کم نما، بہت عقب نشین کردار تھے. تو وہ اشارہ کر رہے تھے زاہد ڈار، مظفر علی سید، انتظار حسین، انجم نعمانی، شہرت بخاری، جی جب تک وہ یہاں تھے، ان کی طرف. آپ کا تو ان سے کم و بیش 3 دہائیوں کا فاصلہ ہے زمانی اعتبار سے. آپ کا کیسے رابطہ ہوا اور کیسے آپ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے دوستوں کو، حلقہ احباب کو ایسے، آپ تو ان کے لیے گلدستہ ہے احباب کی بندش کی گیاہ بن گئے. آپ تو کبھی ان کو لے کے نارنگ میں بیٹھ رہے تھے، کبھی ٹیمپل روڈ پہ، کبھی اپنے گھر پہ. میں نے دیکھا کہ وہی شاہد امیر صاحب، زاہد ڈار، خالد احمد، زمان خان، اکرام اللہ، یہ صاحب، انتظار صاحب، پھر انڈیا سے آئے تشمیم حنفی صاحب، وہ وہاں بیٹھتے تھے. یہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ کب شروع ہوا، کس زمانے میں، اور کیسے آپ ان کے اتنا قریب آ گئے؟ چونکہ یہ تو بہت، میں معذرت چاہتا ہوں برے محاورے کے لیے، یہ تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. یہ تو ایسے ایک تو شروع سے ان سے رشتہ تھا، جہاں تک یاداشت ہے میری، مطلب یاداشت جب سے ہے تب سے میں ان کو جانتا ہوں سب کو. اور جیسے شہرت بخاری جو ہے، جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں نے اپنی تصحیح جو ہے وہ انہی سے کرواتا تھا جا کے. وہ ابا نے کہا مجھ سے نہیں کرواؤ، میں اس میں ذرا اپنا آپ کو کروں گا. تو وہ 6-7 دفعہ کرنے کے بعد انہوں نے فرما دیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، شہرت بخاری صاحب نے. تو میں پھر بھی لگا رہا اور میری چیزیں چھپی جیسے میں نے کہا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب بات بننی شروع ہوئی ہے. لیکن جو ہی بات بننے لگی تو بات بگڑ گئی کہ میں ابا کی نثری نظم سے بہت متاثر ہوا، جو ان کی زمانہ عدالت نہیں اور دوسری نظمیں کتاب میں شائع ہوئی. مجھے اس میں زیادہ آزادی کا احساس ہوا اور میں نے اپنا ردم اور رائم اس میں بنایا. اور مجھے احساس ہوا کہ جو میرا سانس ہے، جو میرے بولنے کا طریقہ، جو میرے جو سٹریسز ہیں، جو پازز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ اس صورتحال کے لیے جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے مجھے بیان کرنے میں اس میں. اب جو ایک یہ تھا کہ جی پابند شاعری، اگر پابند شاعری اتنی مشکل ہوتی تو اس وقت شاید آپ ایگری نہ کرو، لاہور شہر میں کم از کم لاکھوں شاعر تو ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے نزدیک تو جو ہے وہ نظم کہنا جو ہے کسی قیود کے بغیر وہ بہت مشکل کام ہے. اور جن لوگوں نے اس طرح کا تجربہ صرف یعنی طنزیہ انداز میں کیا ہے، ان کو 2 منٹ میں پہچان لیا ہے لکھنے والوں نے. تو ان کے ساتھ میرا کمفرٹ زون یہی تھا، میرا یہی کمفرٹ زون تھا. ورنہ انتظار صاحب کے جانے پہ آئی رحمان یہ جملہ نہ کہتے کہ یہ مبارک آج دوسری دفعہ یتیم ہوا. تو مجھے لگتا ہے شروع سے بڑا پلا
انہی کے ساتھ. اور میرا بہت کمفرٹ زون تھا. بلکہ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کی کسی محفل میں مسعود اشرف سے بات کر رہا تھا, تو ڈاکٹر انجو طفیل جو ہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ اور کس طرح بات کروں. اچھا ہاں, ان یہ جو آپ دوست کے ناطے ہیں ٹیبل والے, یہ پارٹی ہاؤس کی حد تک محدود تھے. ابا کے ہاں سب کا آنا جانا تھا, اپنی بیگمات کے ساتھ بھی اور سب کے. انتظار صاحب کے ہاں تو جو مجمع جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو وہ عالیہ آنٹی کے جانے کے بعد 2006 کے بعد. جی اس کے بعد, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے وہ ان کا بھی کچھ سماجی بیک گراؤنڈ کا سوال تھا, وہ ذرا لیے دیے. ہاں وہ ظاہر ہے وہ تھا ان کا, وہ تھا. لیکن اس کے بعد تو پھر انتظار صاحب ایک طرح سے, جیسے انتظار صاحب کا افسانہ 1971 سے پہلے کا اور ہے, اور 1971 کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے وہ بالکل ایک اور رنگ میں ہے. اسی طرح سے ان کے جو روزمرہ زندگی ہے وہ 2006 سے پہلے کی اور ہے, 66 سے 6 تک کی, اور 6 سے 16 تک کی بالکل مختلف ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا دکھ ہے کہ اس کے بعد کا جو پیریڈ ان کا جو گزرا, وہ تو اس کو قاسمی صاحب پہ ڈالتے تھے نا. کبھی قاسمی صاحب کی زندگی میں تو ہمیں کوئی صدارت کے لیے کہتا نہیں تھا, اور ہمیں بولنا بھی بہت کم آتا تھا. یہ حقیقت ہے, انہوں نے بولنا میرے سامنے ہی سیکھا. اب قاسمی صاحب کے جانے کے بعد جب ان کی صدارتیں شروع ہوئی ہیں تو وہ اس حد تک بڑھ گئیں جو نہیں بڑھنی چاہیے تھی, اور ان کا کام جو ہے وہ اس پہ اس کا اثر ہوا. تخلیقی جو ان کا آؤٹ پٹ تھا وہ میں نے ان کے 2 کالم پڑھے ایسے, جو کہ میں نے گھر جا کے صبح, میرے گھر سے جو ہے وہ اگر میں گاڑی پہ جاؤں تو 2 منٹ سے 2 گھنٹے لگ سکتے تھے. ٹیمپل روڈ آپ کو پتہ ہے بلاکڈ ہو جاتا ہے, اور پیدل جاؤں تو 5 منٹ. صحیح. تو پیدل ہی میں چلا جاتا. تو میں نے کہا انتظار بھائی یہ تو کہانیاں ہیں, یہ تو کہانیاں. آپ نے کالم, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ کہانی ہی شروع کی تھی, لیکن اب وقت کہاں ہے میرے پاس, فلاں دن فلاں جگہ جانا ہے, فلاں دن فلاں جگہ جانا ہے. سو میں ضیاء ہے وقت کا, ضیاء کا بالکل توانائی کا. میں جتنے بھی شاعر جو بہت زیادہ دیکھتا ہوں کمیٹڈ ان جگہوں پہ جانے سے, مجھے لگتا ہے کہ ان کا وقت جو ہے وہ یہ کھا جاتی ہیں یہ چیزیں. ایک عمر میں یہ باتیں جی زیب دیتی ہیں, انسان سیکھتا ہے, بالکل ان ٹچ رہتا ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جن بزرگوں کو دیکھا ایرج بھائی, وہ اپنے عہد کے, جسے ہم مغربی ادب کہتے ہیں, اس سے بہت گہرے طور پہ جڑے ہوئے تھے. ہمارا زمانہ آنے تک جو ہے وہ اردو کا لکھنے والا اس ادب سے براہ راست تعلق سے کٹ گیا اور محدود ہو گیا اپنی زبان تک. اس سے بھی ہمارے ادب کے معیار پہ, ہمارے جو تجربات تھے, ہمارا جو تخلیقی آؤٹ پٹ تھا, اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ منفی اثر پڑا ہے خاصا. اب جیلانی کامران نہیں ہے, اب سہیل احمد خان نہیں ہے, اب سجاد باقر رضوی نہیں ہے. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تسنیم منٹو جی چلی گئی, تو ان کے جانب پہ ایک نشست رکھی حلقہ ارباب فنون لطیفہ میں. جی تو میں نے کہا, کوئی بات کی میں نے, تو ایک کونے سے ایک صاحب نے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں دائیں بائیں. تو میں نے کہا میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں, اور میں بتاؤں تمہیں کہ یہ جو لکھنے میں یہ جو تمام چیزوں میں جو انحطاط ہو رہا ہے, یہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ لوگوں کا بھی کال پڑ رہا ہے. میں نے منٹو صاحب کی طرف اشارہ کیا, میں نے کہا مجھے دکھاؤ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ہیں, خال ہیں. اور بہت سوں کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ لاتعلق ہیں. جی اس کے بھی گنوائے جا سکتے ہیں. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود کو یہ اعزاز ہے کہ آج وہ بات کر رہے ہیں محترم ایرج مبارک سے, ہمارے عہد کے بہت بڑے نظم گو, صاحب طرز, نثر نگار, افسانہ نگار اور تہذیب و تمدن کے معمار محترم جناب ایرج مبارک سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم جناب ایرج مبارک سے. ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا وقفے سے پہلے. ایرج بھائی، آپ نے یہ جو بیچ میں ہم آف ایئر بات کر رہے تھے، اس میں ایک بہت خوبصورت بات کی کہ بھائی اگر جس زمانے کی ہم باتیں کر رہے ہیں اگر وہ اچھا تھا تو پھر تو ہمارا بہت ضیاع ہوا ہے، چونکہ علم سے، خیال سے، تخلیقی عمل سے جو ہمارا تعلق ہے وہ منقطع ہوا ہے، کمزور ہوا ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں تھا پھر ہم اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی تھی ہم یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ زوال اور وہ نقصان جو ہے، وہ زمانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. I agree with you. یہ چل رہا ہے. بالکل صحیح. اور آنے والے وقت میں دیکھیے، میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا، طالب علمانہ بات کر رہا ہوں. یہ جس نسل کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ ان میں سے بہت سے فرسٹ جنریشن وہ لوگ تھے جو تخلیقی ادب میں یا فنون عالیہ میں آئے. جی ہاں، انتظار حسین، شاکر علی، اگرچہ ان کے بیک گراؤنڈ رامپور سے چلا آ رہے تھے، مسعود اشر، اکرام اللہ، عبداللہ حسین، فیض صاحب. کشور ناہید کا بھلے وہ بلند شہر سے تھیں اور یوسف کامران تو کشمیری تھے. ایک زمانے میں یہ دونوں میاں بیوی جو ہے لاہور کے جسے کہتے ہیں نا فرسٹ کپل، جی ان کا دسترخوان اور جو لاہور میں جو آیا ہے اس سے معلوم ہے کہ قیام کہاں کرنا ہے. بالکل. واٹ اے بیوٹیفل مین یوسف کامران واز. اور کس عمر میں؟ میرے خیال میں ہی واز بیئرلی ان ہز ارلی 40s. 84 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو 38 کی پیدائش تھی، تو 46 برس کے بنتے ہیں. میں نے ابا کو کسی کے جانے پہ اس طرح ماتم کرتے نہیں دیکھا جس طرح یوسف کامران کے جانے پہ انہوں نے کیا. اور روا تھا. بالکل. اور روا تھا. آپ کو یاد ہے وہ جاوید شاہین نے جو ان کا نوحہ لکھا تھا، میں اگر دشت بلا ہی کو پلٹنا چاہوں. کچھ یاد ہے آپ کو کہ ان مجلسوں کا حوال جس میں منو بھائی، جاوید شاہین جب تشریف لے آئے لاہور تو مسعود اشر بھی؟ ارے ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارے گھر پہ بہت نشستیں ہوتی رہی. میرے پاس تصاویر ہیں، بلکہ ایک تو یادگار تقریب اس طرح سے تھی کہ گلیاں دھوپ دروازے کی افتتاحی تقریب، اور وہ ابا مجھ سے ایک مشورہ کرتے تھے تو میں کہتا تھا انتظامیہ کے طور پہ کہ جی میں حاضر. جی. تو اس میں ایک صاحب تھے شیزان پہ جو شیف تھے ان کے کیک کنفیکشنری کے، راؤ صاحب، بہت مشہور فگر تھی کنفیکشنری کے معاملے میں. جی. تو ان کو میں نے وہ کتاب دی اور انہوں نے کتاب کا کیک ایسا بنایا کہ جب کشور ناہید جو ہے انہوں نے اس کو کاٹنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو میں تب کاٹوں گی جب میرا فوٹوگرافر آئے گا. سو ہم نے لوگوں نے انتظار کیا. اس میں یہ سب جو آپ نام لے رہے ہیں سبھی موجود تھے. اس میں میری بھی تصاویر اس میں ہے اور میری بیٹی کی بھی تصاویر ہے. اب میں نے بھی جب پہلا اپنا وزٹنگ کارڈ بنوایا تو اس پہ میں نے اپنی نیچے وہ تعلیم کی 2-3 ڈگریاں لکھوا دیں. تو ابا کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا کہ یہ سارا اسے صاف کرواؤ، جہاں اٹھو بیٹھو وہاں سے تم اٹھ کے جب چلے جاؤ تو لوگ کہیں کہ یہ کہاں کا پڑھا ہوا تھا، کتنا تعلیم یافتہ تھا، بجائے اس کے کہ تم اس کے اوپر وہ لکھو. ادبستان صوفیہ جی لاہور میانی صاحب کے سامنے ایک پورا اس کا ایک اپنا ایک روایت ہے. جی. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی. جی. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا ہے اور LLB کی صنعت سول لائن سے شام کی کلاسز میں یونیورسٹی آف ویلز انگلینڈ سے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیزائننگ میں. جی ویلز اس میں وہ ڈگری میں لکھتے تھے انٹیریئر ایکسٹیریئر فنشز، لیکن ہمارے عرف عام میں اس کو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائنر کہتے ہیں. پھر لندن میں آپ نے فلم میکنگ. جی بس وہ یعنی وہ ادھیڑ عمر کیا خاصی ادھیڑ عمر میں جا کے ایک شوق ہوا کہ یہ جو میں نے بنایا ہے مبارک ورثہ گھر،
اس کے لیے میں کچھ ایسا سیکھ لوں کہ جو جن کو میں ہائر کروں کرنے کے لیے وہ مجھے جیسا ماحول ہو گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سکویز نہ کیا جائے مالی طور پہ، تو اس کے لیے میں نے سیکھا. یہ مجھے پتہ تھا کہ میری اب وہ نئی سٹیج کہ میں اس کو سیکھ کے تو اس کو پریکٹس ایگزیکیوٹ کر کر کے. سکوں گا. جی ہاں، دیکھو ایک ایج ہوتی ہے جب میں نے پٹمین سے ٹائپ سیکھا. میں ہر اسکول کی چھٹیوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا اور شوق ابا نے ہی ڈالا تھا. کبھی میں نے چکیں بنانی سیکھیں، کبھی میں نے کچھ سیکھا. تو اب وہ ٹائپ کا اور شارٹ ہینڈ کا اتنا فائدہ ہوا کہ ایم اے میں لیکچر جو ہے وہ بہت آرام سے لکھ لیتا تھا. ٹائپ کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ میری عمر کا کوئی آدمی جو ہے وہ موبائل سے اتنا فرینڈلی نہیں ہے جتنا میں فرینڈلی ہوں، کیونکہ اس کا ایج سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس دماغ سے تعلق ہے. ظاہر ڈار کی جو ایک بہن جو باہر سے آئی ہوئی تھیں، جو ان کے گھر میں ہی رہتی تھیں، ان کی آپا اقبال کی دوست تھیں اور ان کے ساتھ ہی آ گئی اور ساری زندگی یہ رہی. وہ کمپیوٹر سائنس پڑھا رہی تھیں ایچ این کالج میں، اور ان کی ایج اس وقت میرا خیال ہے 80 سے ابو تھی. سو دماغ تو بوڑھا نہیں ہوتا. جس طرح مجھ سے کام لیتے ہیں جی بہت سے لوگ میری طرح سے کاہل ہوتے ہیں کہ 87 میں جتنا کمپیوٹر سیکھ لیا تھا وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، اور جب وہ ذرا سی نوب ہل جاتی ہے تو بندہ بلایا جاتا ہے کہ صاحب نہیں مجاہد بھائی یہ سلیکٹیو ہے. دیکھیں انتظار صاحب کہا کرتے تھے ارے بھائی مجھے تو یہ ان چیزوں سے بہت نفرت ہے، میں تو ہاتھ نہیں لگاتا. میں نے کہا یہ ظاہر ہے آپ نے مجھے جو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا آپ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں ایئر ٹکٹ جو ہے وہ موبائل پہ نہیں لیتا، پرنٹڈ لیتا ہوں، تو آپ مجھے کہتے ہیں نا پرنٹ نکلوا کے لا کے دو، تو آپ استعمال تو کر رہے ہیں. اب کوئی بھی جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو نہیں موبائل ہاتھ میں بھی انہوں نے نہیں پکڑا ہوتا. اب دیکھیے آئیے رحمان صاحب 90 برس سے کچھ اوپر گئے، ذہنی طور پہ الرٹ، لیکن لکھتے ہاتھ سے تھے. نکی صاحب نے کمپیوٹر سیکھ لیا، وہ ٹائپ کر لیتے تھے. یہ ہر عہد میں کچھ لوگ جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. فراق گورکھپوری ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتے تھے، کہتے صاحب اس ایسے کیسے بات ہو جب مخاطب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے جو زندگی گزاری ہے اس میں جو لوگوں کو جس طرح سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، مجھے وہی اچھا لگا. ریاض قادر سے میں انگریزی پڑھنے جاتا تھا، جی ایرک سپرین سے میں انگریزی پڑھنے جاتا تھا ابا کی وجہ سے. اب ریاض قادر کو جو ایک تکلیف تھی جسے آپ سکسوفرینیا کہہ لیں آج، تو وہ مجھے پڑھاتے پڑھاتے کھڑکی کے پاس چلے جاتے تھے. Then he'll start soliloquizing to a parrot or a sparrow, and he'll say, you brought the wrong message, you go back and get it corrected, and then he'll come back and start talking to me. اور مجھے یہ بالکل نارمل لگتا تھا کہ یار اب احمد پرویز صاحب ایبسٹریکٹ جو پینٹر تھے جن کا کام جو ہے پکاسو کے ساتھ ہینگ کرتا ہے، ان میں بھی اس طرح کی چیزیں تھی. ان لوگوں کو آپ کو ان چیزوں کے سمیت ہی ایکسیپٹ کر کے، اور میں بہت کمفرٹ زون میں تھا. یہ پیکج ڈیل ہے، یہ پیکج ڈیل ہے، تو میں ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے نہیں اس پہ کسی، میرے لیے بالکل نارمل بات ہے. مسعود اشر جو ہے دیکھیں نا، اب وہ بھی تو ان کی بھی ایج جو ہے وہ 90 سے، وہ میرا خیال ہے 20 سال سے جو ہے وہ اپنا کالم جو ہے وہ کمپیوٹر سے بھجوا رہے تھے. تو اور انتظار صاحب ہاتھ سے لکھ کے ہمیشہ کوئی جملہ لفظ شاذ ہی ایسا تھا کہ کٹا ہوا ہو. بلکہ مجھے حیرت ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ حیات ہیں اور اچھی صحت میں ہیں، شاہد محمود ندیم صاحب، جی یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے. ان کا کالم پہلا صفحہ جمعے کی نماز سے پہلے فیکس ہو کے آ گیا، اس کو ٹائپ کرواؤ، اگلا صفحہ آ رہا ہے. ہم جیسا بندہ پھر 2 دفعے 3 دفعے پڑھے گا، پھر غلطیاں نکلیں گی، چھپنے کے بعد بھی غلطیاں نکلتی ہیں ہم سے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، محمد حسین آزاد کے پاس کیا سہولت ہوگی اس قسم کی. لیکن جب ان کی نثر دیکھی جاتی معلوم ہوتا مشین سے نکلی. وہ ذہنی استعداد کی کیا سطح ہوگی کہ اس میں یہ لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور جملہ معلوم ہوتا مشین سے نکلا ہے. اچھا ایک اور بھی مشق تھی ان کو. ایک صاحب تو ہے نا جو سفر ناموں میں بہت مشہور ہیں، اور میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں انتظار صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کتاب پڑھ کے جو ان کو وہ بتاتے تھے
جی کہ یہ اور ایسے. شیخ صلاح الدین بھی تو یہ کرتے تھے. ہاں تو انتظار صاحب جب اس کو لکھتے تھے تو وہ بالکل احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کسی نے ان کو بتایا. یہ مشق تھی ان کی, اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے مشق ہے اس کام کی, اور ہو جانی چاہیے اتنے برس میں. میں نے ایک دفعہ انتظار صاحب کو دیکھا کہ ٹیبل سے کوئی چیز گری, اور اس وقت ان کی عمر 85 کے قریب ہوگی, تو انہوں نے اس چیز کو بائیں ہاتھ سے ایسے لپکا کہ وہ آج کے کرکٹ کے کھلاڑی نہیں لپک سکتے. پیدائشی طور پر لیفٹی تھے. پیدائشی طور پہ لیفٹی تھے. یس. اور لیکن وہ والد کے جو ہے وہ پیش امام تھے, یا جیسے بھی آپ کہنا چاہیں, جی جی مذہبی جی وہ تھے, جی جی پیشوا تھے, اسی لیے تو وہ گھر پہ رہے. اور بہنوں نے ہی ان کے تعلیم کا بھی بندوبست کیا, ورنہ تو ابا نے, بہنوئی نے جو ہے وہ ضد کر کے ان کو جو ہے داخلہ جو ہے ان کے باہر نکالا. بھئی وہ تو جو ہے وہ ان کا نام جو ہے محمد انتظار حسین تھا, وہ تو محمد ہی کہہ کے بلاتے تھے. جی, والد صاحب تو محمد ہی کہہ کے بلاتے تھے. یہ جو بستی میں والد صاحب کے انتقال کا یہ بالکل وہی ہے. میں تو وہاں تک پہنچتا ہوں تو میرا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. بالکل وہ جو منظر کھینچا ہے انصار صاحب نے, اس میں کمال تھا, کمال کر دیا. کشتی میں جو ان کو کمال, کشتی افسانے میں جو ان کو کمال ہے جو حفظ کا ہے, وہ پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے, باقاعدہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فضا ہے یہ میرے پہ تنگ ہو رہی ہے. یہ کمال انہوں نے پیدا کر لیا تھا. اب وہ ان کی ایک وہ ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے یہ مشق ہو گئی ہے, یہ مشق تو کرنے والے اور بہت لوگ ہیں. یہ بھی ان کی کسر نفسی تھی. کسر نفسی تھی. ویسے بھی فنکار کے بارے میں کہتا ہوں کہ فریب کار ہوتے ہیں, وہ تو باقاعدہ گمراہ کرتے ہیں پڑھنے والے کو, تو خود ڈھونڈو, ہمیں خود تلاش کر سکتے تو کرو, وہ تو چھپاتے ہیں. بات یہ ہے بھائی ایرج کے آپ نے انگریزی میں نظمیں لکھی, شاعری کی, اردو شاعری, اس کے 2 مجموعے آپ کے نظموں کے, افسانوں کا مجموعہ الگ سے, اور پھر یہ لوگ تھے, نانا کرتے ہوئے بھی اس میں کچھ ذکر تو یہ لوگ تھے میں بھی اس کا آئے گا. لیکن ہم چاہیں گے کہ جو ہماری آئندہ نشست آپ کے ساتھ ہے, چونکہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم دراصل آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی شفقت سے. بہت ہم چاہیں گے کہ جو ہماری آئندہ نشست ہے اس میں آپ کے اپنے تخلیقی کام پہ بات ہو, اور یہ جو حوالے جنہیں میں برتھ کوآرڈینیٹس کہتا ہوں, جو ہمیں پیدائش کے حادثے میں مل جاتے ہیں, والد کون ہیں, کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, زمانہ کون سا ہے, منطقہ کون سا ہے, یہ زمانی اور مکانی حوالوں سے ذرا نکل کے آپ کی سطر پہ جائیں گے, آپ کی نثر پہ بات ہوگی. آپ کی نثر مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے, اس کے ایک خاص ذائقہ ہے, اور وہ دانستہ ہے. آپ وہ بنی بنائی وہ والی نثر نہیں ہے جس میں جملہ شروع ہو تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ ختم کہاں پہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ نے اس میں ایک تحیر کا ذائقہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پڑھنے والے کے لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی تحریر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ سب اگر آپ اجازت دیں گے اور ہم پہ شفقت فرمائیں گے تو آئندہ نشست میں آپ کے ساتھ اس پہ بات ہوگی. آپ کی کتابیں بھی لے کے آئیں گے, انگریزی بھی, اردو بھی, اور جو آپ کی نثری تحریریں ہیں, اور اگر ممکن ہوا تو جو آپ نے تدوین کی ہے وارث صاحب کی کلیات کی 2 حصوں میں, اور پھر ان کے مضامین کی الگ سے تدوین کی, اس پہ بھی بات کریں. کتاب ہے زمانہ عدالت نہیں, اور دوسری نظم ہے اس کی بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کی آپ نے. ٹائمز ناٹ ا بٹر. صحیح, درست فرمایا آپ. وہ میٹر میں کی ہے, وہ جو ہے وہ اس پہ ظاہر کی بات ہوگی. تو ناظرین, یہ ہماری دوسری نشست تھی محترم جناب ایرج مبارک کے ساتھ. آئندہ ہفتے ایرج صاحب کے اپنے تخلیقی کام پہ, ان کی شاعری پہ, افسانے پہ, نثری تحریروں پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے وجاہت منصور کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدر رنگ سے اجازت دیجیے. آداب.
पारवाग।